मुबारक दिन आशूरा की आमद है। उम्मीद है इबादत की खूब तैयारी आपने कर ली होगी। आपने शबे आशूर क्या करना है, आइए सुनते हैं। आशूरा की रात में 4 रकात नमाज नफल इस तरकीब से पढ़ें कि हर रकात में अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी एक बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। गुनाहों से पाक होगा और बहशत में बे इंतहा नेमतें मिले। तो हमने शबे आशूर ये नवाफिल जरूर पढ़ने हैं। इसी तरह हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का इरशाद गिरामी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, यहूद को आशूरा के दिन रोजादार पाया। तो इरशाद फरमाया, ये क्या दिन है कि तुम रोजा रखते हो? तो यहूद ने अर्ज की, ये अजमत वाला दिन है, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने निजात दी और फिरौन और उसकी कौम को डुबो दिया। लिहाजा मूसा ने बतौर शुक्राना उस दिन रोजा रखा, तो हम भी रोजा रखते हैं। तभी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की मुवाफिकत करने में बनिस्बत तुम्हारे हम ज्यादा हकदार और ज्यादा करीब हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोजा रखा और उसका हुक्म भी फरमाया। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यौम आशूरा का रोजा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालफत करो, इसके पहले या बाद भी एक दिन का रोजा रखो। यानी आशूरा का रोजा जब भी रखें तो साथ ही 9 या 11वें मुहर्रम हराम का रोजा भी रख लेना बेहतर है। उम्मीद है 9 या 10 या 10 या 11 मुहर्रम का रोजा आप भी जरूर रखेंगे और ये बरकतें हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन की बरकतें नसीब फरमाए। एक और बात, एक और पैगाम करबला से क्या मिलता है कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, एग्जैक्टली उस टाइम इमाम हुसैन किस हालत में थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? आप सजदे में रहे हैं। जब सरे अनवर को जिस्म से अलग किया गया, शहीद किया गया, आप सजदे में थे। ये क्या मैसेज है, ये क्या पैगाम है कि इमाम हुसैन और उनके रुफका ने तलवारों के साए में भी सजदे कज़ा नहीं किए, नमाजें कज़ा नहीं हुई। आज करबला के उन असीरान और उन शोहदा का गुलाम कहलाने वाला, पंजतन का गुलाम कहलाने वाला, उससे सवाल है कि वो करबला के मैदान में नमाज कज़ा ना करें और तुम बिस्तर पर सोते रहो और तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए। पंखे लगे हुए मस्जिदों में, कोई रोकने वाला नहीं, फिर भी तुम्हारी नमाजें कज़ा हो जाए। अपने आप से पूछिए कि ये वाकई मैं करबला वालों का गुलाम हूँ, पंजतन का गुलाम हूँ? करबला का मैदान पैगाम देता है कि कैसी ही सिचुएशन क्यों ना हो, नमाज कज़ा नहीं करनी है। मगर आज बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की नमाज नहीं पढ़ती। आओ मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं, बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे फजाइल, बहुत सारे वाक़यात फजाइल दुरूद में मिलते हैं। एक बड़ा ईमान अफरोज वाक़या, और ये वाक़या है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का। आप शेर खुदा हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े करीबी साथी हैं। खानदान नबूवत के आप अहम तरीन रुकन हैं, मगर गुर्बत और फक्र फाका वाली जिंदगी, सुभान अल्लाह, ये इख्तियारी फक्र था, वरना ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जो दुआ फरमाए तो फरिश्ते जन्नत की सौगात लेकर आ जाए। तो एक भिखारी आपके पास आया और उसने, आप भी बैठे थे और आपके सामने कुछ कुफार भी बैठे थे। तो भिखारी पहले कुफार के पास गया, जाके उसने उनसे सवाल किया। तो उन गैर मुस्लिमों ने अजराहे मजाक, मादअल्लाह, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का मजाक उड़ाने के लिए भिखारी को कहा उनके पास जाओ तो वो तुम्हें अता करेंगे। वो भिखारी आपके पास आया, बज़ाहिर माली तौर पर आपके पास कोई चीज ऐसी ना थी कि आप उसे देते। आपने क्या कहा कि उसने हाथ फैलाया हुआ था, तो आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा और उस भिखारी की हथेली पर दम कर दिया और उसे कहा कि मुट्ठी बंद कर, और वहां जाकर खोलो। जिन लोगों ने मेरे पास भेजा है ना, जिन गैर मुस्लिमों ने मजाक उड़ाने के लिए भेजा, जाओ उनके पास जाके मुट्ठी खोलना। अच्छा, वो सारा देख रहे, वो और हंसने लगे कि कुछ भी नहीं दिया, फूंक मार दी और कहा मुट्ठी बंद करो, जाके उधर खोल देना।
تو یہ بگاڑی گیا اور جا کر جب ان غیر مسلموں کے سامنے مٹھی کھولی تو اس مٹھی میں دینار موجود. دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفی کو. اب جب یہ کرامت دیکھی تو کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ درود پاک کی بھی فضیلت ہے اور درود پاک پڑھا کس نے یہ اس کی بھی فضیلت ہے. ویسے تو عاشورہ کا دن اور بھی بہت سارے اسلامک ہسٹری میں واقعات ہوئے، مگر جس واقعے کا ہم ذکر کرتے ہیں جو واقعہ کربلا ہے، آلموسٹ 1400 سال گزر گئے. ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہوگا، دادا دادی دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کسی کی ماں کو والد کو گئے ہوئے 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہوں گے، مگر 2 4 5 سال کے بعد غم کی شدت کم ہو جاتی ہے. یاد بھی آتا ہے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف جب گئے تھے تو ہوتی تھی. مگر یہ کیسا واقعہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی جب اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو عاشقان اہل بیت کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، آج بھی دل غم سے لبریز ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت یہ جو اصلاۃ والسلام میں جو ہم شعر پڑھتے ہیں، کس قدر یوں سمجھیے کہ ہمیں میسج ملتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا تھا اس کے اندر. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. دھوکے سے بلایا گیا تھا، لڑنے نہیں گئے تھے. اور پھر کون تھے، مرتبہ کیا تھا، اسٹیٹس اور مقام کیا ہے. ذرا امام حسین کے بارے میں سنیے کہ آپ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں. مولا کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بطول کے شہزادے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب صفت رسول اور ریحانۃ الرسول، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے پھول ہیں. میرے آقا انہیں سونگھا کرتے تھے. امام حسین کی جو سٹارٹ ہے نا، ذرا اس کو سمجھو. ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کسی بزرگ کی جو ہے وہ تحنیک کہتے ہیں، اس کو گٹی کہتے ہیں، کہ ان کے منہ سے کچھ شہد چٹا کر انہیں لگا دیں، یا کوئی بزرگ آ کر جو ہے ان کے کانوں میں اذان دے دیں. مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اچھی بات. مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کو جب تحنیک دینے کا وقت آیا نا تو کوئی کھجور چبا کر نہ دی گئی، کوئی شہد نہ چٹایا گیا، بلکہ کونین کے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی تھی. یعنی لعاب رسول نبی پاک علیہ السلام کے مبارک لعاب سے پہلی غذا جو اس جسم میں جا رہی ہے وہ پیارے آقا کا لعاب دہن ہے. اچھا، پہلی آواز کیا سنی امام حسین نے؟ آئے ہائے، ان کی قسمت دیکھو، ان کے کانوں میں آواز پہلی آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا نام لیا جاتا ہے مگر وہ نام لینے والا کون ہے؟ وہ حبیب خدا ہے. پیارے آقا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں اذان دی. کبھی کاندھے پر بٹھاتے ہیں، کبھی گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی انہیں سونگتے ہیں، کبھی انہیں چومتے ہیں اور فرماتے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کبھی جنتی نوجوانوں کے سردار کہا اور کبھی اپنے پھول کہا. اس قدر بڑا مرتبہ ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. یہاں تک فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. یہ سب کچھ فضائل تھے مگر پھر بھی انہیں ستایا گیا، پھر بھی انہیں رلایا گیا. 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ
شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا آپ سبق دے گئے۔ کیا خوب بات لکھتے ہیں شاعر، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکے، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ کربلا کا واقعہ کئی بار سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں۔ عاشورے کا دن آتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، لنگر بھی پکاتے ہیں، نیاز بھی کھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں۔ ابھی پڑھ رہے تھے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بہت اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتا ہے؟ سیکھنا کیا ہے؟ صرف واقعہ سننا ہے، دکھ دل میں آتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے امپلیمنٹیشن کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات میں فرق کیا آیا؟ کئی بار عاشورہ آ کر گزر گیا، کئی بار واقعہ کربلا کو سنا، مگر اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آج میں کچھ آپ کو واقعہ کربلا پیغام کیا دیتا ہے، واٹ از دا میسج آف کربلا، یہ پیغام کیا دیتا ہے یہ واقعہ، اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی نا، تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی گئی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، اتنی بڑی خوشی ملی ہے، اور یہ خبر بھی دے دی گئی کہ انہیں آپ کی امت کے لوگ ہی شہید کریں گے۔ کچھ روایتیں سناتا ہوں۔ ام الفضل فرماتی ہے کہ میں ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے، یعنی جہاں شہید کیا جائے گا نا، اس جگہ کی مٹی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا، انہوں نے عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان کا بھی پتا تھا، شہید ہونے کے بارے میں بھی پتا تھا، اور صرف نبی پاک کو نہیں، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا، صحابہ کرام میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ ایک بار سفر صفین میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس ہے، تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ندا کی، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی۔ Everybody knows، سب کو معلوم تھا امام حسین آگے جا کر شہید ہوں گے۔ بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں، جب سب کو معلوم تھا اور سب پیار بھی بہت کرتے تھے، محبت بھی بہت تھی، نبی پاک اپنا پھول کہتے، نبی پاک کے نواسے ہیں، آقا چومتے تھے انہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو ماں تھی نا امام حسین کی، وہ آتی نبی پاک کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا
کہ حسین سے یہ آفت ٹل جائے، حسین اس امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے، انہیں شہید نہ کیا جائے۔ حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ کبھی مولا علی نبی پاک سے عرض کرتے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور آپ ہاتھ اٹھا دیں، اتنا پیار کرتے ہیں حسین سے، اللہ سے دعا کریں اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ حضور دنیا والے آ کر آپ سے اپنی مصیبتیں ٹلوانے کی دعا کرتے ہیں، آپ اپنے نواسے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اس بات سے جواب کیا مل رہا ہے؟ معلوم سب کو تھا مگر سب تیار بھی تھے، اس امتحان پر راضی بھی تھے، اپنے بچے کو پال رہے تھے، اس لیے کہ اس نے شہید ہونا ہے، اس لیے اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ اس نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ پہلا پیغام کیا مل رہا ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے۔ اے پنجتن کے ماننے والوں سنو، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شکوہ ہے، شکایت ہے، بس یار سر میں بہت درد رہتا ہے، بخار جاتا ہی نہیں، ہر وقت کمر دکھتی رہتی ہے، کاروبار تو بالکل نہیں چل رہا، گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کیا کروں، دین کا کام کرتا ہوں کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا، میرا بیان سننے کے لیے لوگ نہیں آتے، میں جناب مدنی قافلے پہ جاتا ہوں سہولت نہیں ملتی، اس لیے اب دل نہیں لگتا۔ چھوٹی سی تکلیف پر دل توڑ لیتے ہو اور کہتے ہو پنجتن کا غلام ہوں۔ سنو، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ امتحان تھا اور وہ تیار تھے، اور آج ہم چھوٹی سی مشکل پر گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے بتا دیا گیا ہے کہ ایگزامینیشن، امتحان تو آنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا فرمایا؟ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ یس، یو ہیو ٹو بی ایگزامن، تمہیں آزمایا جائے گا۔ کن کن چیزوں سے؟ لسٹ بھی دے دی گئی، تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، پھلوں میں کمی ہوگی، بیماری آ جائے گی، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں نا، قرآن نے کم و بیش سب بیان کر دی کہ یہ پرابلمز آئیں گی، زندگی ایسے ہی نہیں گزر جانی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، مشکل آتی ہے صبر کرتے، امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب وہ کسی مصیبت پہ گرفتار ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پہلے سے تیار رہتے صبر والے، اللہ والے مشکل کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کا غلام تو کہتے ہیں، مگر چھوٹی سی مشکل آئے تو ایسی پریشانی کا اظہار کریں گے، اتنے شکوے، اتنی شکایات، اور اللہ کی بارگاہ میں کمپلین ہو رہی ہوتی، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی۔ ایسی زبان چلتی کیسے سمجھ نہیں آتا کہ جو بندہ یہ کہے کہ پتہ نہیں میری کون سی غلطی ہو گئی۔ ارے ہماری غلطیاں اتنی ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم پر تو آگ پر سے یہ کم ہے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، سر پر خاک گری، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کے سر پہ مٹی گر گئی، آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں عمل تو ایسے ہے کہ آگ گرنی چاہیے، عمل تو میرے ایسے ہیں کہ آگ برسنی چاہیے تھی، مٹی گری ہے اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اپنے اعمال اتنے برے ہوتے تھے، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کھانا دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، اس نے اعضاء سلامت رکھ کے بہت کچھ دیا ہمیں۔ شکوہ نہ کیا کرو، کربلا والوں کو یاد کیا کرو۔ یہاں ماشاءاللہ مبلغین بھی موجود ہیں، دین کا کام کرتے ہوئے بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، مشکل آتی ہے، کہیں درس دینے جاتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دینے دیتا، مدنی قافلے میں گئے کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا، نیکی کی دعوت دینے گئے کوئی جھڑک دیتا ہے، کبھی نگران سے اور کبھی ذمہ دار سے یا مدنی قافلے کے ساتھیوں سے کوئی انبن ہو جاتی ہے۔ ارے شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ تم دل توڑ کر یہ نیکی کا کام چھوڑ دو۔ لوگ کہتے نہیں بھائی میں نہیں کرتا، آج نیکی کا زمانہ نہیں۔ اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو کسی چھوٹی سی تکلیف پر نیکی کو چھوڑ کر گھر چلے گئے، پھر کربلا والوں سے کیسی محبت ہے تمہاری؟ وہ تو نہیں گئے کربلا سے واپس، پیاس پانی بھی بند کر دیا، دھوپ بھی تھی، بھوک بھی تھی، دشمن بھی تھے،
امیر اہل سنت کا وہ شعر سن لو. آپ کہتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو ہمیں مشکل سے گھبرانا نہیں ہے، امتحان آنا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو امتحان میں صبر کا دامن تھامتا. کربلا کا دوسرا پیغام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑنے تو نہیں گئے تھے، آپ کو تو خط لکھ کر بلایا گیا تھا. لڑنے کے لیے فیملی لے کے کون جاتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں، اپنے جناب گھر والوں کو بھی لے جا رہے ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں. یہ تو مہمان بننے گئے تھے، انہیں تو بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے. مگر ان ظالموں نے دھوکہ کیا اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے، بات مان لیتے ہوں. بہت ساری شریعت میں ایسی اجازتیں ہیں کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو بہت سارے ناجائز کام بھی جائز ہو جاتے ہیں. اس کی تفصیل ہے پوری. تو امام حسین کی بھی جان جانے کا خوف تھا، ان کے پورے خاندان کی جناب شہادت کا خوف تھا. آپ بھی یزید کی بات مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے. کیوں بات نہیں مانی؟ کیوں باطل کے آگے سر نہیں جھکایا؟ وہ جانتے تھے اپنا مرتبہ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں. رہتی دنیا نے ایک مثال پکڑنی ہے، کیونکہ بات کے لوگ بھی یہ کہہ دیتے کہ جب امام حسین بات مان سکتے ہیں، امام حسین باطل کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، باطل کے سامنے کمپرومائز کر سکتے ہیں، تو جناب پہ ہم بھی کر لیں گے. انہوں نے سر کٹا دیا، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کیا، باطل کے آگے سر نہ جھکایا، رہتی دنیا کے لیے پیغام دے دیا. مگر آج امام حسین کا چاہنے والا، کربلا کے والوں کا غلام کہلانے والا، آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں کیا کریں جناب، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، ہم کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیا کریں حرام، ہم ملاوٹ نہ کریں، دوسرے لوگ ملاوٹ کر کے مال بیچ دیں گے، ہمیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ارے بھائی ہمارے خاندان کے رسم و رواج ایسے ہیں، ناچ گانے ڈول تماشے نہ کریں تو خاندان والے مذاق اڑائیں گے، ہمیں شادی میں کرنا پڑتا ہے. دوست کہتا ہے ارے سارے دوست غلط کام کرتے ہیں، میں ان کا ساتھ نہ دوں تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ امام حسین جان قربان کر دی، 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کروا دیا، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. اور آج تھوڑے پیسوں کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا کروں سیٹھ ناراض ہو جائے گا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، نوکری میں اجازت نہیں ملتی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم چند پیسوں کی خاطر نماز ضائع کر دیتے ہو. وہاں تلواروں کے سائے تھے مگر میرے امام نے وہاں بھی سجدے کی. کربلا کی تپتی ریت پر بھی نمازیں ادا کی گئی. سوچئے جو بات بات پر کمپرومائز کرتے ہیں. بیرون ملک میں رہنے والے مجھے سن رہے ہوں گے، کیا کریں جناب، ہمارے ملک میں تو کرنا پڑتا ہے، یہاں رہنا ضروری ہے، یہاں رہنے کے لیے سارے کام کرنے ہوں گے. ارے کس نے کہا تمہیں وہاں رہنا ضروری ہے؟ میرے امام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ اختیار کیا، مکے کے بعد کوفہ چلے گئے، جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی آپ نے وہاں سفر کیا، اور آخر کار کربلا کے میدان میں اپنی جان دے دی. اور تم چند سکوں کی خاطر یا تو مجبور ہو جاتے ہو اور کہتے ہو نہیں جناب کرنا پڑے گا. نہیں جناب، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند نہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا چلتا ہے، نہیں چلے گا بھائی، وہی چلے گا میری زندگی میں جو میرے رب کو راضی کرے، میرے حبیب کو راضی کرے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا. یہ مت سوچو کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، مارکیٹ میں لوگ کیا کہیں گے، بس ایک چیز کو سمجھ لو، کہتے ہیں انہیں جانا. کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کربلا والے تو 72 تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا. سوال یہ ہے 72 جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1000-2000 بھیج دیے جاتے ہیں. یزیدی بھی جانتے تھے کہ امام حسین کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو قابو کرنا آسان نہیں ہے. جس طرف آئیں گے پشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں گے. خوف ان کے دلوں پر طاری تھا. مگر سوال یہ ہے کہ جناب
22,000 کے لشکر میں تو ہزاروں لوگ زندہ واپس گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں تو ایک ہی نوجوان واپس گیا، مرد تو ایک ہی واپس گیا نا، باقی سارے شہید ہو گئے۔ اور وہ کون تھے؟ امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال ہے، تقریباً 1400 ایئرز 1400 سال ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں یا آپ بھی اپنے وطن میں جہاں جہاں جاتے ہیں، کبھی کوئی ایک بندہ ایسا ملا جو کہے کہ میں ان یزیدیوں کی اولاد سے ہوں جو امام حسین کے سامنے کربلا کے لشکر میں گئے تھے؟ ایک بندہ پوری دنیا میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے۔ ادھر والے لشکر میں حق والے لشکر سے ایک واپس گیا تھا، اللہ نے ان کی آل میں کیسی برکت دی، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک نوجوان واپس گیا مگر اتنی برکت، اتنے سید صاحبان، اللہ اکبر۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس بات سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کی قربانی دیتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے جانوں کی قربانی دی، اللہ نے ان کی آل میں برکت ڈال دی۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنی جس چیز میں برکت چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ کی راہ میں صرف کریں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ آپ اپنی جان میں برکت چاہتے ہیں، اپنی باڈی سے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اپنے جسم کو دین کے کاموں میں استعمال کریں، نمازیں پڑھیں، سفر کریں دین کی خاطر، اللہ آپ کی جان میں، آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت آ جائے، آپ کی گفتگو میں برکت آ جائے، اس زبان سے درود پڑھنا شروع کریں، اس زبان سے آپ ذکر اللہ کرنا شروع کریں، اس زبان سے نیکی کی دعوت دینا شروع کریں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی سوچ بریلینٹ ہو جائے، آپ کا ذہن زبردست ہو جائے، ذہانت بڑھ جائے، اپنے ذہن سے دین کے بارے میں سیکھنا شروع کریں، اسی ذہن سے پلاننگ کریں کہ میں کیسے دین متین کی خدمت کر سکتا ہوں، اللہ کریم آپ کی ذہانت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ کربلا کا میدان یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کیا پیغام مل رہا ہے کربلا کے میدان سے؟ کہ دیکھو امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑنا، اور آج کربلا والوں کا غلام کہلانے والا بہت بڑی تعداد میں ایسے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تلاوت تو دور کی بات ہے، صحیح معنوں میں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسی کربلا والوں کی غلامی ہے؟ صرف لنگر پکانا ہی ان کی غلامی ہے؟ صرف نعرے لگانا ہی ان کی غلامی ہے؟ یا ان کے فٹ اسٹیپ پر، ان کے نقشے قدم پر چلنا ان کی غلامی ہے؟ یقیناً لنگر بنائیں، یقیناً ان کی منقبتیں پڑھیں، محبت پہ اضافہ ہوتا ہے اس سے، مگر اصل جس کو کہیں کہ روح ملے گی، برکت ملنی ہے کہ حسینی کہلانے والا 5 وقت کا نمازی ہو، وہ روزانہ تلاوت کرنے والا ہو، اس کی قرآن سے دوستی ہو۔ آؤ کربلا کے اس پیغام کو آج لے کر جاؤ۔ کیا خوبصورت شخصیت ہے امیر اہل سنت، کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں نیک اعمال میں دے دیا، حسینی کاروان میں گویا شامل کرنے کے لیے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں ایک مدنی پھول دیا کہ روزانہ کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جائے تاکہ روز قرآن سے تعلق جاری رہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن سیکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ ویسے تو بہت ساری باتیں کربلا کے میدان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک آخری بات اور وہ ہے اسلامی بہنوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی سن رہی ہوں گی اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دیں۔ کربلا کے اس میدان میں خواتین بھی تھی، خیموں میں تھی، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں، سرتاج شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بھائی شہید ہو رہے ہیں، مگر کیا وہ بے پردہ خیموں سے باہر آئیں؟ اس کیفیت میں بھی پردہ داری باقی رہی، حیا کی چادر باقی رہی، مگر آج اپنے آپ کو امام حسین اور پنجتن کا غلام کہلانے والے گھرانے کا حال یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، وہ اس کیفیت میں بھی پردے میں ہیں۔ اور آج یہاں فیشن کر کے ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے گھروں میں بتانے کی حاجت نہیں۔ خدارا اگر سچی پنجتن کی غلامی اختیار کرنی ہے نا تو پردہ اختیار کیجیے،
نماز اختیار کیجئے، تلاوت اختیار کیجئے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیجئے، باطل کے آگے، حرام کاموں کے آگے سر جھکانا نہ سیکھو بلکہ ڈٹ جاؤ۔ سچی بات پتہ ہے کیا؟ عشق رسول کا اور سچی حسینیت کا امتحان جب ہوتا ہے جب سامنے کچھ پیسے آ جائیں، سامنے کوئی زندگی کی بڑی خواہش پوری ہوتی نظر آئے اور اب یہ پتہ چلے کہ یہ پیسے لوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے حبیب ناراض ہو جائیں گے، امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا، ارے یہ زندگی کی بڑی خواہش تو پوری ہو رہی ہے، یہ بڑا ارمان پورا ہو رہا ہے، مگر یہ کام کر لوں گا تو امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اب امتحان ہے۔ اب میں آپ سب سے آخری بات کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارا حشر پنجتن پاک کے ساتھ ہو، نبی پاک کے ساتھ ہو، مولا علی کے ساتھ ہو، امام حسین کے ساتھ ہو، بی بی فاطمہ کے ساتھ ہو، حسنین کریمین کے ساتھ ہو، چار یاروں کے ساتھ ہو۔ اگر تمنا تو یہ ہے، لیکن اگر قیامت کے دن امام حسین نے مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا کہ میں نے تو نانا کے دین کے لیے سارا گھر قربان کر دیا، تم نے کیا خدمت کی ہے، تم کیا کر کے آئے ہو؟ علی اصغر سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ میں تو 6 مہینے کا تھا، مجھے شہید کر دیا گیا، بتاؤ تم نے میرے نانا کے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول۔ اگر اس ماحول سے وابستہ رہے نا اور اپنے جذبے بڑھاتے رہے اور یہ جذبہ بنا لیا کہ میں نے بھی کچھ دین متین کی خدمت کر کے جانا ہے، میں نے بھی پرچم اسلام اونچا کر کے جانا ہے، اس دین کا نام روشن کرنا ہے، تاکہ کچھ میں بھی عرض کر سکوں کہ حضور اپنے حصے کا کام میں بھی کر کے آیا ہوں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اللہ وہ دن لایا ملک بھر میں اور آگے جا کر اتنے سینئر ہو جائیں کہ بیرون ملک میں بھی سفر کریں، غیر مسلموں کو مسلمان کریں، ہماری وجہ سے مسجدیں بنے، مدرسے بنے، علماء بنے، حفاظ بنے، اللہ ہم سے دین کے کچھ ایسے کام لے لے، ہم دعا کرتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو جائیں۔ یہ سارے کام کرنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اس نیک ماحول میں بڑے آسان ہیں اگر ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں، وقت دیتے رہیں، سیکھتے بھی رہیں اور اپنا جذبہ بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے گا۔ اور اللہ نے چاہا قیامت کے دن جب پنجتن پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ واقعی ہمارا غلام ہے، زبان سے بھی کہتا تھا پنجتن کا غلام ہوں اور اعمال بھی ایسے کر کے آیا ہے، اور کیا معلوم ایسا کرم ہو جائے کہ پنجتن پاک ہمیں اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا کے ان پیغامات کو یاد رکھنا ہے، زندگی حسینی طریقے پر گزارنی ہے، یزیدی طریقے پر نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام حسین اور کربلا والوں کی سچی غلامی نصیب فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، تلاوت قرآن کرنے والا بنائے، حق اور نیک کاموں کی طرف قدم بڑھانے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنائے، اور دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کلمہ پاک میں ایک ہدف بتاتا ہوں آپ کو، اچھا وہ کوشش کریں، 1 مہینے کا ٹارگٹ دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس بار حج کی سعادت مل تو ادھر کر لیں گے انشاءاللہ، ادھر نہیں جا سکے تو ادھر کر لیں گے۔ اب وہ وظیفہ ایسا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، لیکن یہ وظیفہ سبحان اللہ حدیث سے سن لو۔ پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، 70,000 پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں، آپ 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا۔ اب اس پہ فرمائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں، حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں، آپ نے سنا تھا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اچانک رونے لگا، تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ شیخ ابن عربی نے تھوڑے عرصے پہلے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھا ہوا تھا، آپ نے دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا،
آپ نے اس کو بتایا نہیں؟ کہتا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کب میں نے ماں کو جنت دیکھا، شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی، اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے، اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتا چل گیا۔ تو پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 70,000 بار کلمہ پاک میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے، کچھ شروع بھی کر دیا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی ٹارگٹ لے لو۔ فضول باتیں یار، موبائل پہ گھنٹوں گزارتے ہیں، واک کرتے ہوئے کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دے، تسبیح ہاتھ میں لے، کتنی بار ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، 100 بار پورا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ زبان چلنے کی عادی بھی ہو جائے گی۔ اچھا پھر ضروری تھوڑی ایک بار 70,000 پڑھیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ جب پڑھو گے نا 70,000 بار کہ دل جگمگ کرنے لگ جائے، کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا۔ کبھی کہنا ہے چلو امی کے نام پہ 70,000، کبھی کہنا ابو کے نام پہ 70,000۔ اتنے تحفے دیے امی ابو نے، اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ اچھی نیت کریں گے۔ تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لے، چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، کلمہ پاک کا ثواب تو ملے گا، بزرگوں کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب دیکھو یہ دعوت اسلامی کیا پیارا ماحول ہے، کبھی پکڑ کر ہمیں درود پاک کی فضیلت بتاتے ہیں، کبھی کلمہ پاک کی فضیلت بتاتے ہیں، کبھی نماز کی طرف بلاتے ہیں، اللہ رسول کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس الٹی سیدھی محفلیں چھوڑ دو، الٹی سیدھی گیدرنگیں چھوڑ دو، اللہ رسول کے ذکر کی، اور پھر سبحان اللہ ہر جمعرات اجتماع میں ذکر الہی کروایا جاتا ہے۔ ایک اور شاندار وظیفہ، اللہ اکبر، بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا، حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ادفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں کہ افضل الذکر کیا ہے۔ اب حدیث سن لو، احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ، کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور بات بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اہم بات، سبحان اللہ، کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا، کسی مردے کا، کسی شخص کا آخری وقت، انتقال کا وقت قریب آ جائے، تو اس وقت
اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے۔ نبی پاک کا فرمان لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ اب اس کا طریقہ بھی سمجھیے، بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اگر اب اس نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے۔ ہمیں کرنا پتہ ہے کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہتے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا، یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے، تو یہ بات نہ کریں، بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا، نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کرے۔ کس طرح کرے؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھتے رہیں۔ اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں، آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے، اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا آپ چپ ہو جائیں، اب کوئی اور بات نہ کرے، اس کا آخری جملہ نکل چکا نا کلمہ، اب آپ خاموش ہو جائے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کر دی، اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب کرے۔ کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے۔ روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں، آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا، آپ چوٹ چڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے ایک ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ کو جواب دینا، مجھے جواب مت دینا۔ تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھوں، آخری زبان پر کلمہ پاک ہو، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ کتنی فضیلتیں سن لی، افضل الذکر کہا گیا اس کو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا، ہاں زبان بھاری ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے، سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، پیٹ میں درد ہو زیادہ بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے۔ ارے یہ پیٹ کا درد، سر کا درد، بخار کچھ نہیں ہے، اللہ عافیت رکھے۔ کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے۔ کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے، یقین کرے کیا جملہ کہہ گئے، کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے۔ عادت ہوگی تو نکلے گا نا، عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، کئی دن گزر جاتے ہیں۔ ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تصویر کلمہ پاک کی پڑھوں، شام ایک تصویر کلمہ پاک کی پڑھوں، جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو گندی محفلیں، بری محفلیں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نہ بیٹھا کرو، ہیں گانے سننا، فلمیں دیکھنا، غیبتیں کرنا، گالیاں دینا۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، کمپیوٹر کا سی پی یو پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہوتا ہے، آپ سرچ کریں وہ نکال کے دے دیتا ہے۔ یہ دماغ اللہ پاک نے ایسا کمپیوٹر دیا ہے، میں ایسا سی پی یو دیا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ دنیا کے موبائل بھر جاتے ہیں، بھائی تھوڑی سی ویڈیو ڈال دو، کمپیوٹر میں جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ 50 سال کا ہو گیا ہوں میں، میرے بچپن کی ویڈیو بھی دماغ میں موجود ہے۔ سب کے ساتھ ایسا ہے نا، آپ کو بچپن کے کئی واقعات ایسے یاد ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم چلتی ہے۔ ادھر سے ہے، ادھر سے ہے، جس کا نام لے اس کی تصویر آ جاتی ہے دماغ میں۔ کیسے آتی ہے؟ سب کی تصویریں سیو ہیں، دنیا بھر کے ممالک دیکھے وہ دماغ میں سیو ہیں، سب باتیں اللہ پاک نے ایسی کمال کی چیز دی ہے، سیو ہے۔ لیکن اگر گندی باتیں بھی سیو ہے نا تو پھر یہ خیالات میں بھی آتی ہے۔ نماز میں برے خیالات لوگوں کو آتے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں نا، اور یہ بری باتیں جو کر دیکھو اس سی پی یو میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان پٹ ہمارے دل و دماغ میں جانے کے 3 راستے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، 3 دروازے ہیں، دیکھنا، بولنا
اور سننا، یہ 3 راستے ہیں، یہ شکر ہے سمجھ لو. ان تینوں راستوں کو پاک کر لو تاکہ اندر جو بھی جائے گا وہ پاک اور صاف ہی جائے گا. جب پاک گیا نا اندر تو جھٹکا لگے گا تو نکلے گا کیا ہے؟ پاک ہی نکلے گا نا. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، کوئی بھائی ادھر سے گزرے اور اس میں ٹھوکر لگا دے، کیا گرے گا اس میں سے؟ بتاؤ نا. پانی گرے گا، دودھ گرے گا. دودھ کیوں نہیں گرے گا؟ اس میں ہے ہی نہیں دودھ. مولانا صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ دودھ تو جب گرے گا نا جب گلاس میں دودھ ہوگا. اچھا اس میں تھوڑا سا شربت ملا دوں، لال شربت ہو جائے، اب دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ شربت گرے گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ پریکٹیکل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اب آؤ میں سمجھاتا ہوں. جس کے دماغ میں بری باتیں ہیں نا، گندی باتیں ہیں، بری محفلوں میں بیٹھا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے، غلط بول رہا ہے، جب دھکا لگتا ہے نا پھر وہی باہر نکلتا ہے. آپ دیکھ لیں اچھے خاصے نیک نمازی جھگڑا ہو جائے کسی سے، ارے باپ رے باپ ایسی گالیاں نکلتی ہیں، بندہ کہ اس کو کیا ہو گیا یار. پتا چلتا ہے کہیں بیٹھتا ہے گالیاں سنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کسی شریف النفس آدمی جس نے کبھی گالیاں سنی ہی نہیں ہے، بیٹھتا ہی نہیں بری صحبت میں، اس کو دھکا دے دو، اس سے کسی کا جھگڑا ہو جائے، کہ یار نہیں مارو مجھے، کیوں لڑ رہے ہو بھائی، نہیں بھائی نہیں کرو، اس کے منہ سے گالی نکلے گی نہیں کیونکہ اندر گندا نہیں ہے. چلو ایک اور ایگزامپل، ایک اور مشورہ، ایک اور طریقہ. آپ کشتی میں کہیں جا رہے ہیں، اچانک جھٹکا لگا، اترتے اترتے پیر سلپ ہو گیا، کسی نے دھکا دے دیا، فوراً آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ چیک کر لو. آپ کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جیسے ہی دھکا لگتا ہے نا ان کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ یا غوث اللہ. سمجھ لو اندر صحیح بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اندر آپ کا پاک بھرا ہوا ہے، جھٹکا لگ رہا ہے اچھا ہی نکل رہا ہے. مگر ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں گے کہ جب جھٹکا لگتا ہے نا گالی نکلتی ہے، ابے تیری ابے او پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں یار. ذرا سا موٹر سائیکل کو بریک لگے سامنے والے کو گالیاں شروع. مطلب کیا ہے؟ اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ گندا بھرا ہوا ہے. موت کا جھٹکا لگے گا اور خطرناک جھٹکا لگے گا. اندر اچھا بھرا ہوا ہوگا نا وہ باہر آ جائے گا. اور اگر اندر برا بھرا ہوا ہوگا نا، بے حیائی، برائی، گالیاں، مارے نہ جائیں، کہیں مرتے وقت بری باتیں زبان پہ نہ آ جائیں. ہماری تمنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، یا رسول اللہ کہتے کہتے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے نا. تو دنیا میں پڑھو گے تو آخرت مرتے وقت میں آئے گا نا زبان پہ. ادھر گالیاں دینی ہے، ادھر لڑائیاں کرنی ہے، ادھر غیبتیں کرنی ہے، اور تمنا یہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. نہ کرو ایسا. آج سے نیت کر جاؤ کہ اگر کلمے والی موت چاہیے تو کلمے والی زندگی بھی چاہیے. چابی اگر جنت کے دروازے کو کھولنے والی چاہیے تو چابی کے دندانے بھی تو چاہیے نا. کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہے، یاد رہے یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے. یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے. یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمہ التقوی بھی کہتے ہیں. اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ،
ہمیشہ رہنے